नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम वो खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं और सोशल मीडिया पर उसे गैर मामूली अंदाज में पेश किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसे पेश करने में सबसे आगे रहता है। तो बहरहाल आज की जो अहम खबर है, आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान ने कामयाबी से मुकाबला किया और फिर आपने देखा कि अमेरिका जैसी जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और इंटरनेशनल पुलिसमैन कहता है, वो किस तरह घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और इसराइल को भी ये घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। तो बहरहाल अब ये सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका और अमेरिकी सदर ने यह दावा किया है कि हमने ईरान की जो जौहरी सलाहियतें हैं उसे बिल्कुल तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है और ईरान अब जौहरी बम नहीं बना सकता। इस तरह के दावे किए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, उसके मुसद्दाक खुद अब पेंटागन ने, यानी आप देखेंगे कि अमेरिकी महकमे दिफा ने वाज़ेह तौर पर कहा है, उसके खुफिया एजेंट्स ने, खुफिया एजेंसीज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने का अमेरिका ने ऐलान किया है, सदर ट्रंप ने दावा किया है, वो बिल्कुल गलत है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल महफूज है। और असल बात हम आपको बताते हैं कि जैसे ही अमेरिका ने 3 मुकामात, एक तो फर्दों पर, दूसरा इस्फहान पर और तीसरा नतन्स जो उनका जौहरी तनसीबात हैं उन पर हमले किए और जो बम गिराए, और वो भी 14 टन का जो बम गिराया गया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस अंदाज में तबाही हुई होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। और उसके बाद अमरीकी ओहदेदारों में, ट्रंप इंतज़ामिया में और अमरीकी दिफाई फोर्सेस में, इसराइली हुकूमत में ये तशवीश फैल गई कि आखिर ईरान ने जो 400 किलोग्राम यूरानियम अफजुदा किया है या इनरिच किया है वो कहाँ गया है। तो बहरहाल असल खबर ये है कि जुमे को आप देखेंगे कि किस तरह जंगबंदी का ऐलान किया जाता है और उस दौरान जुमे को ये कहा जा रहा है कि रात में, यानी ईरानी वक्त के मुताबिक रात 10:45 पर ज़लज़ले का, जनूबी ईरान में ज़लज़ले का एक ज़बरदस्त झटका महसूस किया गया और ज़लज़ले पैमा पर उसकी जो शिद्दत थी वो 5.5 थी। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि उसका मबदा जो था, उसका मरकज़ जो था वो फिरोज़ाबाद में था और जो बूशहर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है और वहाँ ईरान का वाहिद ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट है। तो ये कहा जा रहा है कि वो ज़लज़ला किसी, यानी आफत समावी का हिस्सा नहीं था या कुदरती नहीं था, या बल्कि वो ज़लज़ला इसलिए आया क्योंकि ईरान ने खुफिया तौर पर जौहरी तजुर्बा किया था और ईरान बन गया है जौहरी ताकत। इस तरह की इस तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान ने जिस तरह इसराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, हो सकता है कि उसने अपना जौहरी तजुर्बा भी कर लिया है और वो एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका है। इस सिलसिले में हम चलते हैं, जनाब हमारे साथी जो हैं सज्जादुल हसनैन, उनकी तरफ चलते हैं और सवाल ये करते हैं कि ईरान का जो प्रोग्राम ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ख़त्म हो गया है और नेतन्याहू ने कहा कि हमने उसे तबाह कर दिया है, लेकिन अब खुद पेंटागन ये कह रहा है कि उसका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि नुक्ते उरूज पर पहुँच गया है। जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं B-2 बॉम्बर के ज़रिए जो है ख़ास तौर पे जो है ईरान के जो जौहरी प्लांट्स थे, जैसे कि अभी आपने कहा वो शहर में और उसके अलावा दीगर 3 मकामात पे जौहरी अफजूदगी के प्लांट थे। जी जी। तो इन 3 मकामात पे, जिसमें इस्फहान भी शामिल है, जी जी, B-2 तैयारों के ज़रिए जो लड़ाका बमबार के ज़रिए भयानक बमबारी की गई थी और इन बमबार तैयारों से होने वाली बमबारी के हवाले से अमेरिका का ये दावा है कि ये बम जो है जहाँ भी गिरते हैं उस इलाके को तहस नहस करके रख देते हैं। जी जी। तो जब वहाँ वो शहर में और जो है दीगर जौहरी अफजूदगी के प्लांट्स पे बमबारी की गई थी, तो उसके बाद अमेरिका ने ये दावा किया था, ये ऐलान किया था कि हमने जो है ईरान के जौहरी प्लांट्स तबाह ताराज कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद अमेरिका ने जो है फिर जंग बंदी के लिए दोनों मुल्कों को आमादा किया था और फिर उसके बाद जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया था। तो
جنگ بندی کے اعلان کے ایک دن بعد اب یہ انکشاف ہوا ہے. خود امریکی انٹیلیجنس اداروں نے جو ہے پینٹاگان کی مطلب ہے کہ پینٹاگان کے جو انٹیلیجنس کے اداروں ہیں انہوں نے یہ جو ہے انکشاف کیا کہ اس بمباری میں ایران کا جوہری خاص طور پہ جو ہے جوہری ذخیرہ ہے وہ محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے بمباری سے کچھ گھنٹے پہلے ہی اپنے جوہری ذخیرے کو جو ہے 3 مختلف مقامات پہ منتقل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے اور ہم نے جوہری ذخیرے کو تباہ کرنے میں جو ہے کامیابی حاصل نہیں کی ہے. یہ جو ہے امریکہ کا اب تو سی این این کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. سی این این کو عام طور پہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کا سرکاری ترجمان کہا جاتا ہے. تو سی این این کی رپورٹ کے بعد ٹرمپ بہت برہم ہو گئے تھے. انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ناکامی پہ پینٹاگان کو جو ہے گالی گلوچ کا بھی جو ہے نشانہ بنایا، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. بالکل بوکھلاہٹ کا شکار کہہ سکتے ہیں ہم. تو ایک جانب یہ سچویشن آئی ہے کہ امریکہ نے جو ہے جو بمباری کی تھی وہ کالی گئی، مطلب ایک ہے وہ فیل ہو گئی. اب دوسری جانب ایران نے ایک بیان جاری کیا ابھی جو ہے حال میں آج کے دن ہی صبح جو ہے ایران نے اعلان کیا کہ ہم نے جوہری جو ہے افزودگی کا کام روکا نہیں ہے، یہ جاری رہے گا، لیکن 1 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گیا ہے. چونکہ یہاں پہ بمباری ہوئی ہے اس لیے کچھ فیوزز میں جو ہے کچھ ٹیکنیکل جو ہے خرابیوں کی وجہ سے ہم نے جوہری افزودگی کے پلان کو 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا ہے. اور رپورٹ جو انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی امریکن انٹیلیجنس کی، اس رپورٹ میں بھی یہ صاف طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو مطلب ہے کہ جو بمباری ناکام ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایران کا جوہری پروگرام کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے ملتوی ہو جائے، لیکن وہ رکا نہیں ہے، وہ پروگرام جاری ہے. تو اس بات کو لے کر ٹرمپ جو ہے بہت زیادہ ناراض نظر آئے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے سخت الفاظ کا بھی استعمال کیا. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے تو جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی گالی دے دی انہوں نے، کیونکہ فحش کلامی کی، کیونکہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے ایران پہ بمباری کی ہے. ابھی تازہ خبر یہ آ رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تازہ بمباری میں اسرائیل کی ایران کے علاقوں میں 620 عام شہری شہید ہوئے ہیں. یہ تازہ خبر آئی ہے. تو اب یہ جس طریقے کی بمباری جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، اس بمباری پہ جو ہے امریکہ برہم ہے، ناراض ہے. دوسری جانب ایران نے بھی جو ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے جنگ بندی کر دی تھی، جنگ بندی سے اتفاق کر لیا تھا اور ہم نے جنگ روک دی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ہمارے علاقوں میں بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں جو بھاری نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا. بہرحال دیکھیں ایک جو دو سچویشن یہاں پہ آئی ہیں. پہلی سچویشن یہ کہ جنگ بندی کے باوجود کارروائی جاری ہے، اب رک گئی ہے سجا صاحب. جی بالکل. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ایران کے جس جوہری پلانٹ کو یا جس جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کا امریکہ نے دعویٰ کیا تھا وہ جو ہے ایک جھوٹا دعویٰ ثابت ہوا ہے. تو یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان تمام جو ہے معاملات کے بیچ میں جس طریقے سے جو ہے ایران نے ایک تجربہ کیا. دیکھیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب جوہری بم کا یا پھر جوہری اسلحے کا تجربہ کیا جاتا ہے تو زمین ہل کے رہ جاتی ہے، زیر زمین زیر زمین یہ تجربہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں واجپئی کے دور میں پوکھران میں جو ہے جوہری بم کا تجربہ کیا گیا تھا. تو اس پوکھران کے جس علاقے میں زیر زمین جو ہے یہ تجربہ کیا گیا تھا جس سے بم پھٹا تھا، جوہری بم پھٹا تھا، اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ پوکھران کی وہ زمین جو ہے اس دھماکے کی زد میں آئی تھی، آج تک وہ زمین کالی ہے.
اور اس زمین پہ کوئی فصل نہیں ہوئی ہے، نہ ہو رہی ہے، وہ زمین بالکل خشک اور پوری طریقے سے کالی پڑ چکی ہے۔ تو یقیناً ایک بہت ہی خوفناک جو ہے جوہری بم، جو معمولی چیز نہیں ہے، دنیا کو تباہی کے ایک نئے دہانے پر لے جانے کا کام کرتا ہے یہ جوہری بم۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے جو ہے، جب ایران نے دیکھا کہ اس کے جوہری پلانٹس کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس نے نہایت عجلت میں تجربہ انجام دیا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جس طریقے سے راتوں رات ان جوہری جو ہے ہتھیار کہیں یا پھر جو ہے جوہری ذخیرہ کہیں، جوہری ذخیرے کو منتقل کیا گیا تھا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے نہ صرف منتقل کیا بلکہ عجلت میں ایک تجربہ بھی جو ہے سر انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں دھماکے، مطلب ہے کہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ تو یقیناً دیکھیے تشویش کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت اس نے نتنیاہو نے ایک تقریر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم ایران پہ اس لیے حملہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے دروازے پر بیٹھا ہوا ایران جوہری طاقت بن رہا ہے، اور اگر وہ جوہری طاقت بن گیا تو پھر ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمیں ایران کو جوہری تجربے سے روکنا ہوگا اور جوہری بم بنانے سے روکنا ہوگا، اور اسی مقصد کے تحت ہم نے ایران کے خلاف یہ کارروائی کی ہے اور ہماری یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور اسرائیل نے یہاں تک دعویٰ کیا تھا، خاص طور پہ نتنیاہو نے، کہ ہم ایران کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ تو بہرحال یہ تو ممکن نہیں ہو پایا ہے، لیکن یہ جو سچویشن آئی ہے، ایک جانب امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا یہ کہنا کہ جو ہے ایران کی جوہری ہتھیار محفوظ ہے، جی، دوسری جانب سی این این کا یہ کہنا کہ جو ہے جوہری ذخیرے کو منتقل کر دیا گیا ہے دیگر علاقوں میں، تیسری جانب جو ہے ایران میں ایک زلزلے کی جو ہے خبر سامنے آنا، یہ ساری چیزیں بہت ہی ایک نئی تشویش پیدا کرتی ہیں۔ اور یقیناً اگر ایران جو ہے جوہری دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو دنیا میں ایک اور جوہری طاقت کا اضافہ ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں پاکستان کے بعد جو ہے ایران بھی ایک بڑی جوہری طاقت بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے سچویشن بڑی گمبھیر ہے، اور یقیناً دیکھیے اسرائیل نے جس طرح کی شرنگی دکھی ہے اس خطے میں، اور جس طریقے سے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں، نہتے فلسطینیوں کو مسلسل شہید کرتا آیا ہے 2 سال سے، اس کا خمیازہ تو اسرائیل کو بھگتنا ہی چاہیے تھا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو مختلف ملکوں سے یہ مطالبات بھی جو ہے شروع ہو گئے ہیں کہ نتنیاہو کو سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ نتنیاہو جس طریقے سے 2 سال سے انسانیت کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے، تو پھر اس کو سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ اور ایران سے بھی مطالبہ کر رہا ہے، خاص طور پہ عالم اسلام ایران سے مطالبہ کر رہا ہے کہ نتنیاہو کو سزا دی جائے، اس کو پکڑا جائے، اس کو جو ہے کھینچا جائے، اس کو گھسیٹ کے لایا جائے۔ نتنیاہو نے کہا تھا کہ ہم جو ہے صدام حسین جیسی صورتحال بنائیں گے، یعنی علی خامنہئی کی جو اب 79 ایئرس کی ان کی ایج ہے، 80 سال کی عمر میں، نتنیاہو یہ دھمکی دیتا ہے کہ ہم علی خامنہئی کا حشر بھی وہی کریں گے جو صدام حسین کا ہوا تھا۔ تو اب ایران کے لوگ جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران کو نتنیاہو کا وہی حشر کرنا چاہیے جو صدام حسین کا ہوا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک صدام حسین کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے شیر کی طرح موت کو گلے لگایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمرانوں کیا جائزہ لیں گے جنہیں امریکہ نے اور اسرائیل نے اور عالمی طاقتوں نے، خاص طور پر سامراجی طاقتوں نے اپنے کام نکالنے کے بعد قتل کر دیا تھا، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو مردانہ موت رہی ہے، شیر کی موت رہی ہے، وہ صدام حسین کی موت رہی ہے، اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔
یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو تختدار پر لٹکا دیا جائے اور بالکل قریب ہے اس کی موت، اور اس دوران وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور تھوک رہا ہے اپنے دشمن پر، تو یقین مانیے وہ شیر کی موت مرا ہے۔ تو بہرحال صدام حسین کا جہاں تک سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کیا، اور صدام حسین نے امریکہ کو جب آنکھیں دکھانا شروع کیا تو پھر ان کے حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا اور ان کو شہید کروا دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ معمر قذافی کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کو للکارنے کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ ان کا بھی قتل کروا دیا گیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ موساد اس معاملے میں بہت زیادہ متحرک رہتی ہے۔ یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے، اور اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن جو اسلام والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ایجنٹس کو اپنے پیروں تلے روم دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا حشر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال عراق میں نیوکلیئر سائنٹسٹ کو یا جوہری سائنسدانوں کو قتل کیا گیا صدام کے خاتمے کے بعد، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایران نشانے پر تھا، اور ایران میں آپ کو بتا دوں کہ حالیہ عرصے کے دوران یعنی اسرائیل نے اور اس کے ایجنٹس نے، موساد کے ایجنٹس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 17 جوہری سائنسدانوں کو شہید کیا۔ اب ایران کو یہ سوچنا ہے کہ آخر اس کے صفوں میں جو موساد کے ایجنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اب خبر آئی ہے کہ موساد کے 3 ایجنٹس کو انتہائی عبرتناک انداز میں سزائے موت دی گئی، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو ایجنٹس ملتے ہیں انہیں چن کر نشانہ بنانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر کوئی غداری کرتا ہے، اگر کوئی مخبری کرتا ہے، اگر کوئی اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر ہنڈی میں اپنی منڈی ڈالتا ہے، یعنی ایک مہابرا حیدرآبادی۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایران میں زلزلہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کا جو USA جیولوجیکل سروے ہے وہ اس کی اطلاع دیتا ہے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے بھائی دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی، دوسروں کے کمروں میں جھانکنے کی، دوسروں کے حمام میں جانے کی؟ آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنے ملک کی حفاظت کیجئے۔ آج حال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح روس نے بازی ہاری ہے، امریکہ کی باری ہے، یہ نعرے لگا کرتے تھے، روس تو منتشر ہو گیا، اب کیا امریکہ کی باری ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ کل دیکھیں گے کہ آپ ٹرمپ نے کس طرح کی بکواس کی، خاص طور پر گالی گلوچ شروع کر دی انہوں نے، تو یہ ان کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ تھا، کیونکہ پینٹاگون سے لے کر امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے کہا تھا کہ ایران کے جو کور انفراسٹرکچر ہے نیوکلیئر، اسے تباہ کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل بغلیں بجا رہا تھا، اب اسرائیل بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ کہیں ایران جوہری طاقت تو نہیں بن گیا ہے۔ اگر ایران نے وہ جمعے کو تجربہ کیا ہے جوہری بم کا، تو پھر سمجھے کہ دنیا کا وہ 10واں جوہری ملک بن جائے گا، جوہری طاقت بن جائے گا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ، روس، چین کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی، پاکستان اور شمالی کوریا کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور جرمنی کو چھوڑ کر فرانس جو ہے وہ بھی ایک جوہری طاقت ہے، یعنی 9 طاقتیں جوہری طاقتیں، جس میں اسرائیل نے اب تک یہ نہیں کہا کہ اس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، نہ تردید کی ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی ایک جوہری طاقت ہے۔ لیکن ایران کا جوہری طاقت بننا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں تھیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی دوران خبر آئی ہے ایرانی پارلیمنٹ نے IAEA کے ساتھ جو تعاون کر رہے تھے وہ اب وہ معطل کر دیا ہے تعاون، اور کہا ہے کہ IAEA کے جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے جانبدارانہ کام کیا ہے، تعصب کا مظاہرہ کیا ہے ایران کے ساتھ، اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری بم ہے، اس کی طرف وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے اور ایران کو بار بار نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے ایران کی پارلیمنٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ IAEA کے ساتھ تعاون معطل کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو جوہری مادہ ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یورانیم جو ہے، افزودہ یورانیم، وہ محفوظ ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں آ رہی تھی، لیکن آپ ناظرین آپ کو ہم ہمارے ملک لے چلتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 25 جون 1975 ہندوستان کا ایک ایسا دن تھا جب سابق وزیر اعظم آن جہانی شریمتی اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم آج اس کی 50ویں برسی منا رہے ہیں۔ ایکس پر انہوں نے ایک بیان ٹویٹ کیا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی وہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی ہندوستان کی تاریخ کا تاریک باب ہے، ڈارک
چیپٹر ہے، اور اس دور میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے اندرا گاندھی نے دستور کو پامال کیا تھا، دستور کے جو دفعات ہیں اس کو پامال کیا تھا، اور دستور نے جو شہریوں کو بنیادی حقوق دیے ہیں اسے پامال کیا تھا، اور صحافیوں کو گرفتار کیا تھا، سماجی جہدکاروں کو گرفتار کیا تھا، سیاستدانوں کو گرفتار کیا تھا، اپنے مخالفین کو جیل میں ٹھونسا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ اندرا گاندھی نے پورے ملک کی جمہوریت کو یرغمالی بنا کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ایسے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں جبکہ ان کے 10 سالہ دور حکومت میں جو اپوزیشن یہ الزام عائد کرتی ہے کہ یہاں آزادی صحافت کو خطرہ لاحق ہے۔ مودی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آزادی صحافت کو خطرہ لاحق تھا۔ اب کیا خطرہ لاحق نہیں ہے؟ ایک گودی میڈیا ہے جو تلوے چاٹ رہا ہے، جبکہ جو حقیقی میڈیا ہے اسے دبا کر رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن قائدین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کانگریس کہہ رہی ہے، اور مرکزی ایجنسیوں بالخصوص سی بی آئی سے لے کر الیکشن کمیشن اور این آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بھی اپوزیشن الزام عائد کر رہی ہے۔ تو سجاد صاحب، آپ کیا مودی جی کو اس قابل سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی کی مذمت کریں؟ جی دیکھیں، جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کے تمام لیڈران آج آپ دیکھیے بھرے پڑے ہیں، جو بھی آپ اگر جو ہے مختلف جو ہے نیوز ایجنسیوں کا دورہ کریں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ بیانات بھرے پڑے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوروں کو کام پہ لگا دیا گیا ہے۔ پورے جتنے بھی جو ہے بی جے پی کے لیڈرز ہیں، ہر کوئی جو ہے بیان دے رہا ہے کہ ایمرجنسی اندرا گاندھی نے جو نافذ کی تھی وہ جمہوریت کا جو ہے قتل تھا، جمہوریت کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے جو ہے ایمرجنسی لگائی گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال دیکھیے، اس زمانے میں جب ایمرجنسی لگی تھی تو اس زمانے میں بھی ہمارے آئینی ادارے آزاد تھے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ دیگر ادارے ہوں۔ اس زمانے میں سپریم کورٹ نے ایمرجنسی ختم کر دی تھی، معطل کر دی تھی، اور اندرا گاندھی کو ہتھ کڑی لگانے کا حکم دیا تھا، اور اندرا گاندھی کی حکومت معاف کیجیے گا، اور پھر فوری الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ ہی کے احکامات پہ ایمرجنسی ختم کی گئی، الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا، اور اندرا گاندھی کو ہتھ کڑی لگائی گئی۔ اس کے بعد جنتا کی پارٹی کی حکومت آئی تھی اقتدار میں۔ تو بہرحال جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ہمارے جمہوری ادارے زندہ تھے، لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہمارے جمہوری ادارے زندہ ہیں؟ ابھی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ جو جسٹس ورما تھے، دلی کے جو ہے دلی ہائی کورٹ کے جج تھے، جن کے گھر سے جو ہے نوٹوں کے بنڈلوں کے ڈھیر نکلے تھے، گھر جل گیا تھا۔ تو جب وہ مطلب ہے کہ فائر انجن آیا وہاں پہ جو ہے آگ بجھانے کے لیے، تو دیکھا کہ کمرے میں نوٹوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ تو پارلیمانی کمیٹی پینل جو تھا کا پینل تھا، اس نے تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ اب تک اس جج کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی، اور حکومت اس معاملے میں مرکزی سرکار خاموش کیوں ہے، کیوں اس جج کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرپشن ایک جج کے جو ہے کرپٹ ہونے کے معاملے کو لے کر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو آج کا دور کے بارے میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کیا وزیر اعظم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ آج کے دور میں پورے آئینی اداروں کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کو جیل میں بند کر دیا گیا، ای ڈی کو استعمال کر کے ایم پی اعظم خان کی کیا حشر کیا گیا، ایک ایم پی کا، ان کے بیٹے ایم ایل اے کا کیا حشر کیا گیا، عتیق احمد کو کیسے جو ہے وہ راجیہ سبھا کے ممبر کو کیسے جو ہے سریعام گولی ماری گئی، کیسے مختار انصاری کو جو ہے جیل میں بند کر کے جو ہے زہر۔ دیکھیے، مختار انصاری کا خود یہ کہنا ہے کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، کھانے میں زہر دیا گیا ہے، میری پوری جسم کی جان ختم ہو گئی ہے، میں اٹھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ تو یہ آخری الفاظ تھے فون پہ مختار انصاری کے مرنے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد مختار انصاری کو اسپتال لے جایا گیا اور بعد میں جو ہے ان کی موت ہو گئی۔ تو یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، طلباء کو جیل میں ڈالا گیا، صحافیوں کو کس طریقے سے، آپ کو جو ہے یاد ہوگا کہ کیسے جو ہے صحافیوں کو جیل میں بند کیا گیا۔ آج بھی جو ہے، آج بھی کئی صحافی جو عمر ہے، خالد کو دیکھیے آپ، بالکل عمر خالد شرجیل ہیں ہے، اور شرجیل امام ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔
تو یہ جو آج سونیا گاندھی کو جو ہے ای ڈی کے نام پہ 8 گھنٹے جو ہے ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے. جی نیشنل ہیرالڈ کیس میں 8 گھنٹے ایک اپوزیشن سربراہ، ایک بڑے جو ہے اپوزیشن پارٹی کے سربراہ اور ایک راجیہ سبھا کے ممبر کو 8 گھنٹے دفتر میں بٹھایا جاتا ہے، جبکہ ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ہر کچھ منٹ بعد کھانے کی ضرورت پڑے گی، اور ان کو لنچ تک کرنے نہیں دیا گیا. پورے 8 گھنٹے ان سے پوچھ تاچھ کی گئی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو جان بوجھ کے جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے. راہل گاندھی کی جو ہے ایم پی کی اہلیت ختم کر دی گئی تھی، اعظم خان کی ایم پی کی اہلیت ختم کر دی گئی ہے. آپ کس طریقے سے آپ دیکھیے سڑک بلڈوزر آپ چلائے جا رہے ہیں گھروں پہ. آپ دیکھیے آج ممبئی کا تازہ واقعہ ہے کہ ممبئی میں مسجدوں پہ کو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دیں گے، لاؤڈ اسپیکر نکالے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ یہ ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ تو غیر معلنہ ایمرجنسی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. آمرانہ جو جی بالکل آمرانہ روش ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمانوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمانوں کے خلاف گالی گلوچ کی جاتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کو جو ہے مسلم رکن پارلیمان کو گالی دی جاتی ہے، آتنکوادی. روشن باب ہے ہندوستان کی تاریخ کا، روشن باب ہے یقیناً روشن باب ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ ایمرجنسی جیسے حالات کو جو ہے واضح نہیں کرتا ہے؟ آج مودی کہہ رہے ہیں، امت شاہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے آج جمہوریت کی جو ہے دہائی دیتے ہیں، انہوں نے جمہوریت کا قتل کیا تھا، تو انہوں نے جمہوریت کا قتل کیا تھا 50 سال پہلے، تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ سردا صاحب آپ دیکھیں گے اپوزیشن قائدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امت شاہ ہو یا مودی ہو یا بی جے پی قائدین ہو، ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے ایمرجنسی کے بارے میں کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ خود جمہوریت کے تباہی کے ذمہ دار ہیں. ہندوستان کی انہوں نے شکل بدل کر رکھ دی ہے، اور آپ دیکھیں گے کس طرح ہندوستانی کا سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے. عالمی سطح پر ہندوستان کی شبیہ کس قدر متاثر ہوئی ہے، اور خاص طور پر اقلیتوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، صحافیوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپوزیشن کے قائدین کو بلیک میل کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے یا پھر اپنی پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے. وہ ایمرجنسی سے زیادہ خطرناک حالات مودی حکومت میں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چلا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ محمد اظہر الدین، ہندوستانی ٹیم کے سابق کپتان، مراد آباد کے سابق رکن پارلیمنٹ، اور جوبلی ہل سے گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ناکام ہونے والے محمد اظہر الدین، اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں جوبلی ہلز کے، وہ اس کے دعوے دار ہیں، اس کی دوڑ میں شامل ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پارٹی ہائی کمان جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اسے قبول کریں گے. یہ تو رہی اظہر الدین کی بات، جنہیں پچھلے اسمبلی انتخابات میں ماگنٹی گوپی ناتھ جو بی آر ایس کے امیدوار تھے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے خلاف تقریباً 16,337 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار نے اس وقت 7,848 ووٹ حاصل کیے تھے. اب اظہر الدین کہتے ہیں کہ میں اس سیٹ کا حقدار ہوں، اور مجھے ٹکٹ دیجئے اور کامیاب بنائیے. بہرحال یہ خبر رہی ہے. دوسری خبر بہت اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نیو یارک میئر کے لیے جو انتخابات ہونے والے ہیں نومبر میں، اس کے لیے ڈیموکریٹک نامینیشن جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے زہران ممدانی نے. زہران ممدانی ہندوستانی نژاد ہیں، اور ان کی پیدائش یوگانڈا میں ہوئی، اور وہ اپنے ہندوستانی والدین کے ساتھ 7 سال کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گئے تھے. تو بہرحال یہ خبریں ہمارے پاس ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.